अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं हम आपके सामने पेश करने वाले हैं हा की किस्में। यानी इसका मतलब यह है कि उर्दू में हा जो इस्तेमाल करते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के वो कौन कौन से होते हैं, यानी इस्तेमाल के लिहाज से उसके नाम भी अलग अलग हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हा की 3 किस्में हैं। तो वो 3 किस्में क्या क्या हैं यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। वो तीनों किस्में आप देखिए। पहली किस्म जो हा की आपके सामने हम पेश करेंगे वो है हाए मलफूज। कौन हा है? हाए मलफूज। ये पहली किस्म है। इसी तरह से इसकी दूसरी किस्म है हाए मुख्तफी। तीसरी किस्म है इसकी हाए मखलूत। ये 3 किस्म है। सबसे पहले तो हाए मलफूज है, इसकी ही डेफिनेशन की बात आती है। वो हा है, यहाँ पर लिख रहे हैं हाए मलफूज, वो हा है जो पूरी तरह तलफ़ुज़ में आए, जो पूरी तरह तलफ़ुज़ में आए। यानी इसकी जब हम उच्चारण करते हैं, इसको जब हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनंसिएशन, जब इसकी हम करते हैं तो साफ साफ मालूम हो, पता चले। यानी जिस हा की आवाज़ ज़ाहिर हो उसे हाए मलफूजी कहते हैं। यानी आप ये समझ लेना है कि ये जो हा है वो हा किसी भी लफ्ज़ के बीच में, शुरू में, आखिर में आते हैं। और ये मैटर जो यहाँ पर हम पेश कर रहे हैं ये लास्ट के एतबार से, अंत के एतबार से, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में आने के एतबार से इस हा को समझने में दिक्कत होती है कि ये कौन सी हा है। और ये कहा इसीलिए पेश इसलिए किया जाता है कि हम लिखने में गलती कर जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी हा लिखेंगे, ये कौन सी हा होने वाली है। जैसे एग्जाम्पल हम इनकी दे रहे हैं आपको, जैसे दरगाह। अब ये देखिए, ये जो लास्ट में हा है ये हम जाहिर करके बोल रहे हैं, साफ साफ उसमें वो हर्फ जाहिर हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन लोगों को पता चल रहा है। जैसे कि राह, इसी से हम बोलते हैं राहगीर। इसी तरह से इशारा बोलते हैं, हा यहाँ पर जाहिर हो रहा है, हा ही है। एक इसी तरह से एग्जाम्पल है गुनाह, ये भी मलफूज है। यानी इसके बारे में पूछा जाता है कि इसमें कौन सी हा है, ये हाय मलफूज है या हाय मुख्तफी है। इसी तरह से इन्हीं दोनों में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं। हाय मखलूत में आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों ऐसा बता रहे हैं हम? ऐसे कई लफ्ज़ हैं कि उनके आखिर में अलिफ लिखा जाए तो एक माना होंगे और हा लिखी जाए तो माना बदल जाएंगे। मसलन एक एग्जाम्पल देते हैं कि चिड़िया दाना खा रही थी। ये देखिए, हम यहाँ लिख रहे हैं चिड़िया दाना खा रही थी। ये हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, दाना लिखे हैं। ये इसी तरह से हम ये कहें कि वो शख्स बहुत दाना था। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ हा के साथ दाना है और यहाँ अलिफ के साथ। ये मीनिंग डिफरेंट की अलामत है, जबकि दाना की मीनिंग है क्या? अकल मंद। और इस दाना यानी गल्ला के लिए कहते हैं, अनाज के लिए हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि चिड़िया दाना खा रही थी, ये वाला, जबकि वो शख्स बहुत दाना, ये वाला होना चाहिए था। मीनिंग देखिए कि किस तरह से चेंज हो गया है। तो नाला ओ फरियाद भी होता है और नदी नाला भी। तो अब कहाँ पर जो है ये नाला लिखेंगे और कहाँ पर ये नाला लिखेंगे? तो ये नाला नदी नाला के साथ है, जबकि नाला ओ फरियाद यानी ये रोने धोने की मीनिंग में है।
اسی طرح سے ایک آسیہ ہے، چکی کو بھی کہتے ہیں، ایک آدمی کا بھی نام ہوتا ہے۔ تو آپ کون سا آسیہ سمجھیں گے؟ یہ آسیہ سمجھیں گے یا یہ آسیہ؟ تو کس کی کیا میننگ ہے؟ جبکہ یہ آسیہ نام ہے اور یہ چکی یعنی جو جس سے آٹا پیستے ہیں وہ ہے۔ اب یہاں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں چارہ، تو اب یہ بتائیے یہ الف سے یا پھر ہا سے، یعنی کس سے جو ہے آپ کیا میننگ لیں گے؟ ایک چارہ ہے جو الف سے ہے، یہ جانور کی خوراک کو ہم چارہ الف سے لکھ کر کے کہتے ہیں، بتاتے ہیں، جبکہ یہ چارہ تدبیر کے معنی میں آتا ہے، چارہ گر، تدبیر کرنے والا۔ اس طرح کے بہت سارے ورڈز ہیں، الفاظ ہیں جو ہمیں کنفیوز کرتے ہیں۔ غرض آپ کو یہ مان کے چلنا ہے کہ ایسے بہت سے لفظ ہیں جن کے متعلق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے آخر میں الف لکھا جائے گا یا ہا لکھی جائے گی، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں پر ہم آپ کو بولے کہ یہ غلطی عام ہے، جیسے کہ طالب ہے ایک لفظ، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اس کی جمع ہوگی طلبہ، یہ جمع ہے، اور اس طرح سے اگر جمع لکھتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے صوفی، اس کی جمع کیا ہوگی؟ صوفیہ، اگر کوئی لکھتا ہے اس کی جمع اس طرح، یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے دوا، اس کی جمع ہے ادویہ، اگر کوئی ایسے لکھتا ہے ادویہ، یہ غلط ہے۔ یعنی ان تینوں لفظوں میں کم از کم آپ کو توجہ دینی چاہیے کہ لفظ کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ یہاں پر تو ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے ہائے ملفوظ کے بارے میں، یعنی یہ جو اگزامپل سے دے کر کے ہم سمجھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ قاعدہ ہے دراصل کہ جن لفظوں کے آخر میں الف ہے ان کے آخر میں الف کے بجائے ہا نہیں لکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے یہ بھی قاعدہ ہے کہ جن لفظوں کے آخر میں ہا ہے اس کی جگہ الف نہیں لکھنا چاہیے۔ اسی لیے ہم بتا رہے ہیں کون غلط ہے اور کون سا صحیح ہے اس قاعدے کی روشنی میں۔ ابھی تو آپ ہائے ملفوظ کے بارے میں سنیں، اور ہائے ملفوظ ہی آپ کو دے کر کے پوچھا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ہائے مختفی بھی دے کر کے پوچھتے ہیں، اور آپ سے سوال کر لیتے ہیں کہ اس میں پہچانیے کون سا ہائے ملفوظ ہے اور کون سا ہائے مختفی ہے۔ ہم اس کی مشق بھی آپ کو کروائیں گے۔ تو آئیے اب یہاں سے ہم آپ کے پاس ہائے مختفی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہائے مختفی کی سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ کو جاننی چاہیے کہ ہائے مختفی کس کو کہیں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے وہ ہا جو لفظ کے آخر میں، جس کو انت بولتے ہیں، لاسٹ بولتے ہیں، میں آتی ہے، آتی ہو، اور آواز کے لحاظ سے الف کا سا کام کرتی، تو یہ کنفیوژن ہو گئی ملفوظ میں، اور اس میں اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ آواز یعنی ہا کی جو بالکل ظاہر ہو، اسپشٹ ہو، پتہ چلے، اس میں کیا ہے کہ جس کی آواز الف کی طرح ظاہر ہو، وہ ہا جو لفظ کے اخیر میں آتی ہو اور آواز الف کی طرح، بالکل الف کی طرح ظاہر ہو۔ بہت سمپل ڈیفینیشن ہے، اس ڈیفینیشن کو آپ یاد رکھیے گا، الف کی طرح ظاہر ہو، جیسے کہ نامہ، آپ بولتے ہیں ماں، دیکھیے تو یہ اب آپ بتائیے کہ یہ ہا کون سی ہے، کیا یہ ملفوظ ہے یا مختفی ہے؟ جو الف کی طرح، ماہ میں آپ دیکھ لیجئے الف کی طرح سے نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ملفوظ ہے۔ اسی طرح سے نامہ بولتے ہیں آپ تو یہ الف کی طرح سے ظاہر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہنگامہ بولتے ہیں تو یہ اس کی آواز بھی، اس کا ساؤنڈ بھی الف کی طرح سے ظاہر ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ مختفی ہے۔ اسی طرح سے اگزامپل ہے بستہ، دیکھ لیجئے آواز کے لحاظ سے الف کا سا کام کر رہی ہے، بستہ ہے، رفتہ ہے، اسی طرح سے گزشتہ ہے، رتبہ ہے، مرتبہ ہے، درجہ ہے، اسی طرح سے طلبہ ہے،
صوفیہ ہے، ادویہ ہے، اسی طرح سے قبضہ ہے، اور پھر دستہ ہے، اسی طرح سے گزشتہ ہے، اسی طرح سے کعبہ ہے، اسی طرح مکہ ہے، مدینہ ہے، غصہ ہے، شعلہ ہے، اور پھر صفا ہے، غنچہ ہے، طبقہ ایک لفظ ہے، اسی طرح سے شگفتہ ایک لفظ ہے، یہ بھی تجربہ آپ بولتے ہیں، جذبہ آپ بولتے ہیں، یہ سب لفظ۔ اور سب سے عام بات ہے کہ مردہ آپ بولتے ہیں، مسئلہ بولتے ہیں، جامعہ بولتے ہیں، مقدمہ بولتے ہیں، جلسہ کہتے ہیں، یہ سب ورڈ ہے جو اتنے لفظ آپ کو دیے۔ عام طور پہ یہی وہ الفاظ ہیں جو ایگزام میں دے کر کے پوچھے جاتے ہیں۔ دونوں کا ڈیفرنس آپ سمجھ لیجئے، ہائے ملفوظ اور ہائے مختفی میں۔ ہائے ملفوظ اس ہا کو آپ کہیں گے جو پوری طرح تلفظ میں آئے، یعنی جو ہا ہی کے ساؤنڈ پہ ختم ہو جائے، ہا ہی کی آواز جس میں نکلے۔ اب آپ بول کر کے دیکھ لیجئے رتبہ، آپ کا رتبہ، لیکن یہاں پر بول کر کے دیکھیں گناہ، ہم نے کیا گناہ کیا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا، یہ نہیں ہے، گناہ کیا۔ اسی طرح سے آپ یہ نہیں بولیں گے کہ ہم گزشتہ کئی دن سے، تو اب دیکھیے گزشتہ بول رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ الف پر آپ کی آواز ختم ہو رہی ہے، ہا کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ تو اس ڈفرنس کو یاد رکھیے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ سے اگر پوچھا جائے گا کہ اس میں کون سا ہائے مختفی ہے اور کون سا ہائے ملفوظ ہے، یہ دونوں اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو تیسرا والا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تیسرا ہے ہائے مخلوط۔ تیسرا ہے یہ ہائے مخلوط۔ ہائے مخلوط اب سمجھ لیجئے، ہائے مخلوط ہی کا ایک نام ہے ہائے دو چشمی۔ کیا؟ ہائے دو چشمی۔ اس طرح کی ہا جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ہائے دو چشمی۔ اب دیکھ لیجئے کہ ان دونوں سے یہ ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی آواز اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز میں شامل ہو کر کے نکلتی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس ہا کی آواز یعنی ساؤنڈ دوسرے حرف کے ساتھ مل کر بنے اسے ہائے مخلوط کہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی ہے کلیئر۔ جیسے اگزامپل میں آپ لے لیجئے ڈھول، یہ ہے ڈھول۔ اسی طرح سے اگزامپل ہے کلہاڑی، کمہار، اسی طرح سے دلہا، اسی طرح سے دلہن، آپ بولیے تو اسی طرح سے کلہڑ، ننھا۔ دیکھ لیجئے کتنے اگزامپل ہیں۔ آپ بولیں گے 14واں، اسی طرح سے ہے 16واں۔ جیسے ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں ایسے ہی لکھنا ہے جیسے کہ انہوں، اور بہت سارے لوگ اس کو لکھتے ہیں انہوں، تو یہ فرق بھی ہم بعد میں بتائیں گے، اور یہ غلط ہے، یہی صحیح ہے۔ اسی طرح سے اگزامپل ہے سیدھا۔ تو بہت سارے ورڈ کے بارے میں ہم یہاں پر ڈسکس کر چکے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہا کی 3 قسمیں ہیں۔ ہا کی 3 قسموں میں ہائے ملفوظ ہے، ہائے مختفی ہے، ہائے مخلوط ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ پائے کہ ہائے ملفوظ کہتے ہیں وہ ہا جو پوری طرح تلفظ میں آئے، جو آواز جس میں ہا کی ہی ظاہر ہو اس کو ہم کہتے ہیں ہائے ملفوظ، جبکہ ہم کہتے ہیں ہائے مختفی وہ ہا جو لفظ کے اخیر میں آتی ہو اور آواز الف کی طرح ظاہر ہو، جبکہ وہاں پر لکھا ہا جا رہا ہو، ظاہر الف کی طرح ہو۔ اسی طرح سے ہائے مخلوط ہی کو دو چشمی ہا کہتے ہیں، یعنی جس ہا کی آواز دوسرے حرف کے ساتھ مل کر بنے اسے ہائے مخلوط کہتے ہیں۔ جیسے کہ کلہاڑی ہے، دلہا وغیرہ، یہ سب کے اگزامپلس ہم نے بہت زیادہ لکھ دیے ہیں۔ یہ سمجھنے میں آپ کو کہیں پر بھی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔